السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھیں سلامت، آمین۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اگلا سبق پڑھنے پڑھانے کی۔ دعاؤں کے ساتھ ہم کرتے ہیں جی شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے۔ ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ شروع۔ تھوڑا سا ادھر سے اوپر کر کے آپ کو دکھانا پڑے گا کیونکہ یہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ جی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں، ایسے ہو رہا جس میں دھندلا سا نظر ہی نہیں آ رہا جیسے۔ الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حقا، جیسا حق ہے، تلاوتی ہی، اس کی تلاوت کا، اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی، اس پر، ومن، اور جو کوئی، یکفر، کفر کرے گا، بھی، اس کا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم، وہ، الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ پتہ نہیں کیوں ایسے ہو جاتا ہے، مطلب پتہ نہیں، اب اللہ کرے ویڈیو میں اچھا آئے، ویسے ادھر سے تو ایسے شو ہو جاتا ہے کہ صحیح سے اندر نظر نہیں آ رہا۔ اذکرو، یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تھی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس،
अन नफ्सिन किसी नफ्स को या के, शैअन कुछ भी, वला और ना, युकबलु कबूल किया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन कोई बदला, वला और ना, तंफउहा नफा देगी उसे, शफाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना, हम वो, युंसरून वो मदद किए जाएंगे, वइज़ और जब, इब्तला आजमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु उसके रब ने, बिकलिमातिन चंद कलिमात से, फ़अतम्महुन तो उसने पूरा कर दिया उन्हें, क़ाला फरमाया, इन्नी बेशक मैं, जाइलुका बनाने वाला हूँ तुझे, लिन्नासी लोगों के लिए, इमामन इमाम, क़ाला कहा, व मिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद में से, क़ाला फरमाया, ला यनालु नहीं पहुंचेगा, अहदी मेरा अहद मेरा, अज़ालिमीन जालिमों को। अच्छा जी, आज के सबक में बहुत अहम और ख़ास बातें होंगी जिनको समझना चाहिए हमें। एक तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, एक बात मुझे बहुत दिल पे लगती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमाम बनाया। तो क्यों बनाया, ये बात बड़ी ख़ास है। इस ख़ास बात को अपने ख़ास अंदाज से सुनना है और फिर इसको अपनी ख़ास बातों के अंदर लिख लेना है। कोई बातें होती हैं ख़ास, जैसे कुछ वादे हमने अल्लाह से किए हुए होते हैं, वो हमें लिख लेने चाहिए, या हम जो बातें याद रखना चाह रहे होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो इस बात को भी लिख लीजिएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमाम बनाया, चुन लिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे चुने हुए लोगों में से हैं। तो क्यों चुना इनको, इनकी क्या मतलब, इनके अंदर बहुत जो ख़ास बातें थी वो हमने देखनी है, फिर हमने अपने अंदर वो लेके आनी है, ताकि अल्लाह ताला हमें भी चुने, आमीन, और हमें भी इमाम बनाए। बहुत अच्छी सी तफसीर है। मुझे बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि आप में से कुछ हजरात हैं जो मेरे सबक का इंतज़ार कर रहे होते हैं, बल्कि सबक आपका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें औरों को भी साथ मिलाने की तौफीक दें। हम इस कुरान को ढेर सारे लोग मिल के मुकम्मल करें, आमीन। अनकरीब इंशाअल्लाह मैं एक और कुरान शुरू करने वाली हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेरे वक़्त में बरकतें दें और मैं तजवीद वाला कुरान भी शुरू कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह समझने वाला तो हमने शुरू किया हुआ है, अब एक और शुरू करेंगे तजवीद वाला। उसके बाद हम फिर और भी शुरू करेंगे। रमज़ान में हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह दौरा कुरान शुरू करेंगे। तरावी के अंदर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं जो तरावी के अंदर कुरान पढ़ूँ वो भी आपको सुना सकूँ। इंशाअल्लाह सारे कुरान सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें ढेर सारे कुरान पढ़ने की तौफीक दें, आमीन। जी हम इसकी कर लेते हैं अब मुख्तसर वजाहत। जी, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिनको हमने किताब दी वो तिलावत करते हैं उसकी जैसे उसका हक है। तिलावत का हक क्या है? लिखा हुआ जी, अहले किताब के नाहल्फ लोगों की मज़मूम अखलाको किरदार की ज़रूरी तफसील के बाद इनमें जो कुछ लोग साले और अच्छे किरदार के थे, इस आयत में उनकी खूबियां और उनके मोमिन होने की खबर दी जा रही है। इनमें अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु और इन जैसे दीगर अफराद हैं जिनको यहूदियों में से कबूल इस्लाम की तौफीक हासिल हुई। अच्छा, वो ये जो है ना, इससे मुराद और वो उसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, यानी कि कुरान की तिलावत ऐसे कहते हैं जैसे उसका हक है। इससे क्या मुराद? वो इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक है कि कई मतलब किए गए हैं। मसलन खूब तवज्जो और गौर से पढ़ते हैं। जन्नत का जिक्र आता है तो जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नुम का जिक्र आता है तो उससे पनाह मांगते हैं। इसके हलाल को हलाल, हराम को हराम समझते हैं और कलामे इलाही में तारीफ नहीं करते जैसे दूसरे यहूदी करते थे। इसमें जो कुछ तहरीर है लोगों को बतलाते हैं, इसकी कोई बात छुपाते नहीं, इसके मुहकम बातों पर अमल करते हैं, मुतशाबिहात पर ईमान रखते हैं।
اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کراتے ہیں، اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں۔ اتباع ہوتا ہے یعنی کہ پیروی کرنا، سیم ایک ہوتا ہے پیروی، ایک ہوتا ہے اتباع۔ پیروی اتباع کا مطلب ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ چینج کرنے کا حکم نماز کے اندر آیا تھا، تو نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اللہ کے گھر کی طرف منہ کر لیا تھا، خانہ کعبہ کی طرف، تو صحابہ کرام نے بغیر سوال کیے اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مطلب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے اتباع، ٹھیک ہے جی۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ واقع یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں جی ہم اس کو بس سمجھ لیں تو کافی ہو جاتا ہے، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا کوئی وہ نہیں، وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ جی نہیں، قرآن کو سمجھنا تو ہے ہی، لیکن قرآن کے تلفظ کو صحیح سے ادا کرنا بھی اس کے حق میں شامل ہے۔ اس لیے عن قریب انشاءاللہ میں تجوید والا قرآن بھی شروع کر دوں گی، تھوڑا تھوڑا سا وقت دیتی جاؤں گی۔ اچھا، ادھر تک تو آپ کو آگے جس سمجھ آگے ہے جی کہ یہ اولئک یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر۔ کون سے؟ جو اس کا قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کا آپ نے جو حق ادا کرتے ہیں یہی ایمان والے ہیں، اور جو کہ کفر کرے گا اس کے ساتھ تو ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہے، نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ابن کثیر میں ہے، تفسیر ابن کثیر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا کون ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو اللہ نے جو تم کو نعمتیں عطا کی تھی، اور اللہ نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا یوم اللہ، یہ آیت بہت ہی خاص اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں نہیں کوئی کسی کا کام آتا، کیا آخرت والے دن جس دن نفسا نفسی ہوگی کوئی کسی کے کام آ سکے گا؟ کوئی پیر ولی کوئی بھی نہیں کسی کے کام آئے گا، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے بس۔ اس لیے بجائے لوگوں کے پیچھے لگنے کے ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ تفرقہ بازی کے اندر پڑھنے کی بجائے ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے، خود کو ٹائم دیں، سبق پڑھیں، قرآن سیکھیں، اور پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے چاہیے۔ اس دن سگے والدین تک منہ موڑ جائیں گے۔ سب سے خاص ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، تو وہ بھی منہ موڑ لیں گے، تو کیسے دوسروں سے ہم امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں خود اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اعمال کر لینے چاہیے، اس دن کے لیے دعائیں کر لینی چاہیے۔ نہ ہی تو کوئی ہمارے کام آ سکے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اچھا، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی کہ ہم بدلے میں مال دے دیں، اول تو مال ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، اور مطلب کچھ اگر آپ کے پاس ہو، آپ کوئی اللہ جی یہ بدلے میں لے لیں اور ہمیں جو ہے نا بس بخش دیں، ایسے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کا فائدہ مند ہوگی، اور نہ ہی کوئی ہماری مدد کرے گا۔ کتنا سخت دن ہوگا وہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں ہمیں سوچ کے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ فضول ٹائموں میں ہمیں اپنا ٹائم فضول کاموں میں ہمیں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ چلیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشت سے، گرمی سے بچا کے رکھیں، آمین۔ خوف سے بچا کے رکھیں، امن کی حالت میں رکھیں ہمیں، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے ساتھ، کس
کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج، ذبح پسر، یہ جو وہ ذبح کرنے کا حکم آیا تھا اس کے اندر بھی اللہ نے آزمایا، ہجرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا جو والد نے پتہ نا نکال دیا اور پھر وہ ہجرت کر کے چلے گئے. اچھا، نار، آگ میں جو ڈالے گئے، اور نمرود وغیرہ. نمرود کے ساتھ وہ جو آگے آئیں گے انشاءاللہ سوال. یہ ایک بادشاہ تھا، غالباً بادشاہ ہی تھا جو بھی تھا، تو یہ کافر تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے دور میں تھے، تو ان کے ذریعے بھی آزمائے گئے. تمام آزمائش ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے، اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فیض یاب ہوئے. الحمدللہ. مطلب کہ اگر آپ لوگوں کے امام بننا چاہتے ہیں، مطلب یہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو چن لے، تو سب سے پہلے تو آپ آزمائشوں کے لیے ریڈی رہیں. ڈھیر آزمائشیں آئیں گی اور پھر ان میں ثابت قدم رہیے گا. مانگیں نہیں، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. اگر آ جائے تو صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے اپنے کاموں میں. تو چنانچہ مسلمان ہی نہیں، یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یہ جو ہے نا کہ انہوں نے پھر آگے کہا قال ومن ذریتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. العنکبوت میں ہے یہ. ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا. پس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا. ابن کثیر. اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ فرما کر کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، اس امر کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے، ان کی شقاوت و محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی ہے. اگر ایمان و عمل صالح نہیں تو پیر زادگی اور صاحب زادگی کی بارگاہ الہی میں کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کی، کیا ہے جی، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. ٹھیک ہے جی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے عمل کو اچھا کر دیں. آمین. بہت معذرت ویڈیو ہوگی، لمبی، جلدی سے کر لیتے ہیں تلاوت. اس کی وضاحت بہت خاص تھی، ہے تو مختصر ہی تھی لیکن خاص تھی، اس لیے مجھے ساری کرنی پڑی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ چھٹی کی دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔